हाजिर हैं ब्रेक के बाद। तैयारा हादसे की खबर न सिर्फ ये कि इंटरनेशनल मीडिया में भी रिपोर्ट की गई, वहाँ पर भी रिपोर्ट हुई, इस पर अफसोस का इजहार भी किया गया। मैं ये बता दूं आपको कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार किया। शाह सलमान ने जानों के ज़िया पर सदर पाकिस्तान से ताज़ियत की, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए उन्होंने दुआ भी की। तो ये सारे का सारा मामला रहा क्या था, हम कोशिश करेंगे कि इसी सब के ऊपर बात भी करें। कुछ सवाल हैं कि जो कल से लेके आज तक मेरे और आपके जहनों में हैं, तो हम सुल्तान हाली एविएशन एक्सपर्ट उनसे बात करेंगे। हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर हमारा साथ देंगे अहमर रहमान खान। तो पहले हम अहमर रहमान खान की तरफ चलते हैं। अहमर, जब से ये मामला रिपोर्ट हुआ है तब से लेके अब तक की डेवलपमेंट और अब तक कौन कौन से नुक्ते ऐसे हैं कि जिन पर काम करना चाहिए, वो बताइए प्लीज। जी देखिए, बड़ा अफसोसनाक वाक़या जब ये कल पेश आया, हम जाए वक़ूआ पे वहाँ पे पहुँचे तो बहुत ज़्यादा चीखें शोर की आवाज़ें वहाँ पर थीं, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर जमा थे। जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमें इन वाक़यात से सीखना चाहिए, मिसाल कायम करनी चाहिए। माजी में भी हम ये देखते हैं कि जब कोई बिल्डिंग गिर जाने का कोई वाक़या हो या फिर कोई प्लेन क्रैश का वाक़या हो, एक हुजूम वहाँ पर जमा हो जाता है लोगों का, और ये सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है इमदादी कामों को। कल हमने वहाँ पे देखा कि जब आग लगी हुई थी उन घरों में, और जहाज़ के मलबे में, तो कैसे लोग वहाँ पर खड़े होकर ना सिर्फ तबसरे कर रहे थे बल्कि मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। जो वहाँ पर मौजूद रेस्क्यू के एहलकार थे, जो फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ वहाँ पर आनी थी, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों को हटाया जा रहा था लेकिन लोग वहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। तो इन वाक़यात से अब हमें सीखना होगा, हमें ये भी सीखना होगा। दूसरे सॉरी अमर, बात आपकी कट रही है, लेकिन ये भी बताइएगा, इस दरमियान में कुछ रूमर्स भी थे, कुछ झूठी खबरें भी थी कि लूट मार हो गई, ये हो गया, वो हो गया। वो भी इंतहाई अफसोसनाक पहलू था। ये सब कुछ भी सोशल मीडिया पर चलता रहा। एक तरफ तो स्पॉट पर जो कुछ हो रहा था वो, दूसरी तरफ ये सारे के सारे मामलात, इसका भी प्लीज अहाता कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये ही चीज़ें थी। बहुत सारे लोग अपने ही तौर पर वो बातें करते दिखाई दे रहे थे, खुद ही अफवाहें फैला रहे थे। वहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी थी, कुछ अजीब बातें जिनको बयान करना भी जो है वो गलत है। लेकिन अब लोगों को ये सीखने की ज़रूरत है कि जब भी इस तरह का कोई सानिया पेश आए, कोई इस तरह का वाक़या पेश आए, तो वो अस्पतालों की जानिब का रुख करें, अस्पताल जाएं, वहाँ पे अगर खून अतिया करना है तो वो करें, या फिर कम से कम टेलीविजन स्क्रीन पे देखें कि अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है, कहा जाता है कि जी खून अतिया करना है, जख्मियों को खून की ज़रूरत है, तब वो अपने घरों से बाहर निकलें और अस्पतालों की जानिब जाएं, ना कि उस स्पॉट पर जहां पर ये वाकया पेश आया है वहां पर रश लगा दें, इतना हुजूम खड़ा कर दें कि इमदादी काम ही मुतासिर हो जाए, लोग वहां पर मदद करने को ना पहुंचे, सिर्फ देखने के लिए मंजर को पहुंचे। ऐसी बात नहीं है कि सब सिर्फ देख ही रहे थे, कुछ लोग उनमें ऐसे भी शामिल थे जो आगे बढ़कर काम कर रहे थे, उन लोगों की मैं तारीफ भी करना चाहूंगा कि वो खुद आगे बढ़ के काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो मोबाइल फोन से अपनी वीडियो बनाने में लगे हुए थे, मजीद जो है वो क्रिटिकल कर रहे थे इसी सिचुएशन को। तो इन चीजों पे हमें काम करने की जरूरत है। जहां तक आपने एक बात की, और ये कोई सिखाएगा नहीं। जी अहमद कहिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जहां तक आपने बात की कि क्या अब किन चीजों को आइडेंटिफाई होना चाहिए, तो जी देखिए, रनवे के बिल्कुल करीब तक का जो वहां तक आबादी है, मतलब आप ये देखें कि मॉडल कॉलोनी का जो वो कोना है जहां पर ये हादसा पेश आया है, वो बहुत ज्यादा रनवे से करीब है। कल जब हम वहां पे कवरेज कर रहे थे तो 2 से 3 परवाजें हमारे बिल्कुल जो है वो गुजरी हैं, वहां पे उसने लैंडिंग की है, तो ऐसा लगता था कि हम बहुत करीब हैं परवाज से। और घर जो है वो बिल्कुल ग्राउंड प्लस 3rd फ्लोर पे भी जो है उन्होंने 1-2 कमरे जो है वो बनाए हुए, वरना ग्राउंड प्लस 2 तो बनाए हुए हैं वहां पे घर। जबकि जो मेरी लोगों से वहां पे बात हो रही थी, इसकी परमिशन नहीं है, वहां पर ग्राउंड प्लस 1 घर अलाउ हैं, इतने ही ऊंचाई तक घर बनाए जा सकते हैं। लेकिन लोगों ने अपनी मर्जी के तहत वहां पे बुलंद इमारतें बनाई हुई हैं और बहुत करीब तक की आबादी है। तो इन चीजों पे अब काम करने की जरूरत है इदारों को कि इतने करीब तक आबादी क्यों है और ये इनको कौन परमिशन दे रहा है कि वो इतनी ऊंची इमारतें वहां पे बना रहे हैं। ठीक है, सुल्तान साहब से भी बात करेंगे। हैं अब्दुल्ला साहब हैं हमारे साथ, मैं बात कर सकती हूँ उनसे? अब्दुल्ला साहब प्लीज मुझे जरा बताइएगा, ये कल से लेके आज तक में जो मालूमात आप लोगों के पास आ सकी, पहली बात। दूसरी बात, इसको भी जरा सा प्लीज बताइएगा। एक तो ये कि बुलंद इमारतें रनवे के आसपास बनना, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम रहा। दूसरी ये भी कहा गया कि बर्ड हेड था, परिंदा भी आके टकराया, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुई। तो ये सारी की सारी सिचुएशन बताइए प्लीज जरा।
بہت شکریہ. پہلے تو میں سب سے پہلے یہ بات میں مختلف اوقات کے اوپر ابھی کر رہا ہوں اور ابھی میں آپ کے ساتھ پروگرام میں بھی کرنا چاہتا ہوں. کل ہماری تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا اور یہ ایک بہت زیادہ المناک واقعہ. ایویشن انڈسٹری کے اندر کہتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ ایویشن انڈسٹری از سیفسٹ وے آف ٹرانسپورٹیشن, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا مورٹیلٹی ریٹ اور اس کی فیٹلنس بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ سسٹین نہیں کر پاتے زیادہ تر لوگ اس کے اوپر. ہماری تمام تر ہمدردیاں, ہماری تمام تر دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن لوگوں نے اپنے پیاروں کو اس حادثے کے اندر کھویا, اور ہم اس کا جتنا مداوع کرنے کی کوشش کریں, ہم جتنا اس پہ افسوس کا اظہار کریں وہ بہت زیادہ کم ہے. کل سے ریسکیو آپریشن, سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری تھا جو صبح ختم ہوا اور تمام تر وہاں سے جستے خاکی جو تھے وہ وہاں سے اٹھا لیے گئے اور وہ مختلف ہاسپٹلس میں لے گئے. ابھی تک 96 باڈیز کاؤنٹ ہو چکی ہیں جس میں سے 21 کی شناخت ہوگی اور 21 میں سے 18 جو ہے وہ ان کے لواحقین کے حوالے کر دی. باقی تمام باڈیز جو کہ شناخت کے قابل نہیں ہیں ان کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا جس کے لیے ان کے سیمپلز لے لیے گئے. ایک لاہور سے ڈی این اے ایکسپرٹ کی خصوصی ٹیم آج ایک طیارے سے کراچی پہنچی جنہوں نے فوراً سے پہلے تمام جستے خاکیوں کے ڈی این اے سیمپلز دیے اور اب ان ڈی این اے سیمپلز کو ان کے قریبی لواحقین جو ہیں جو وکٹمز ہیں ان کے قریبی رشتہ داروں کے ڈی این اے کے ساتھ میچ کر کے پھر حتمی شناخت مقرر کر کے یہ سارے معاملات ہیں. اب ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا, یہ بتائیے گا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے, آپ لوگوں کے فائنڈنگز کیا ہیں, اب انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو وہ کس حد تک کر پائیں, پلیز اس کے بارے میں بتائیں. حکومت پاکستان کی مرتب کردہ ایک بورڈ جس کا نام ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ ہے, AAIB, اس کی ٹیم بھی آج اسی 1 بجے والے جو لینڈ کیا طیارے سے کراچی پہنچی تھی اور وہ فوراً سے پہلے سائٹ کے اوپر وہ چلے گی اور وہ سائٹ سے شواہدات اور اکٹھے کر رہے ہیں اور وہاں پہ اس کے جو ان کی کارروائی اور جو ان کی ترتیب ہے وہ اس حساب سے وہ پوری کر کے دے رہے ہیں. ہم فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر مل گیا تھا کل اور وہ حفاظتی تحویل میں رکھا گیا تھا. AAIB کی انسٹرکشن یہ تھی کہ اس کو آپ سائٹ سے ریموو نہ کریں, ہم آ کے خود اس کا شواہد اکٹھے کریں گے, وہ ان کے حوالے کر دیا گیا ہے. انیشل معلومات جو ہیں وہ ابھی اس کے اوپر کہنا بہت زیادہ قبل از وقت ہے. بہت ساری مختلف افواہیں اور قیاس گردش کر رہے ہیں کہ کیا ایکچولی ہو سکتا ہے, جس میں برڈ ہیڈ کی تھیوری بھی ایک ہے کہ جی اس حساب سے ہوا. لیکن ابھی پاکستان میں آپ کو باوسیع طریقے سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کہ حتمی طور پہ بات بتا سکے کہ وٹ وینٹ رانگ. اپیرنٹلی جہاز کے اندر اور جہاز کے لاگس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی. اس کی ایئر وردینس, اس کی تمام سرٹیفکیشنز اور اس کی سیفٹی اور مینٹیننس کا تمام ریکارڈ اپ ڈیٹ تھا اور کسی قسم کا مسئلہ پہلے یہ اس جہاز کے اوپر رپورٹ نہیں ہوا جس طرح کل کچھ حلقوں کے اندر یہ بات تھی. جہاز کے پائلٹ جو تھے وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس تھے اور انہوں نے اس کی سیمولیٹر کے اوپر لینڈنگ گیئر نہ کھلنا یا انجن فیلئر کے ساتھ لینڈ کرنے کی وہ انویسٹیگیشن ہونے کے بعد بھی آپ لوگ یہی کہیں گے, کیونکہ جب بھی کوئی طیارہ حادثہ ہوتا ہے, جب بھی کوئی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے, یہ ایک عام پاکستانی کو بھی لگتا ہے کہ پھر وہ جو ذمہ داری ہے نا وہ صرف پائلٹ کی ہوتی ہے, باقی سب کچھ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا آپ پلیز کہیے اس پہ کچھ. ایویشن کے اندر ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو ایئر کرافٹ ہیں یہ سیفٹی اور انجینئرٹی کے اوپر انجینئرنگ مارول سے کم نہیں ہے. انسانی ارتقاء کے اندر اتنی بہترین انجینئرنگ نہیں کی جاتی. اس کے باوجود بہت سارے فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو حادثے کا سبب بنتے ہیں اور اکثر ہم نے ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن کے اندر دیکھا ہے کہ ایک فیکٹر دوسرے فیکٹر کو جنم دیتا ہے, وہ سسٹم فیل کرتا ہے, اس کے بعد تیسرا کا ہوتا ہے اور وہ ایک غلطیوں کا ایک پورا سنو بال افیکٹ کریٹ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی حادثے کا سبب بنتا ہے. پائلٹ کے ایکسپیرینس کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے, جہاز کی انجینئرنگ کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن کیا ایکچولی عوامل آئے, یا تو مشینری فیلئر تھا یا پائلٹ ایرر یا ہیومن ایرر تھا. پائلٹ کے اندر ضروری نہیں کہ پائلٹ کا ایئر ٹریفک کنٹرولر کا ایرر بھی ہو سکتا ہے, ججمنٹ کا ایرر بھی ہو سکتا ہے, یا کسی قسم کا یا تیسرا ایک بڑا بنیادی ایلیمنٹ ہوتا ہے. دیکھیں یہ ایک تیسرا بنیادی ایلیمنٹ بہت اہم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فورن آبجیکٹ, کہ جہاز کے باہر سے یا کسی ایکسٹرنل ایلیمنٹ نے جہاز کی انٹیگریٹی کو ڈیمیج کیا جس کی وجہ سے جہاز کے ایروڈائنمک یا جہاز کا پاور یا تھرسٹ افیکٹ ہوا. یہ فرمائیے گا یہ جہاز یہ واقعہ بالکل ایسے ہوا ہے کہ پہلے اس نے لینڈ کرنے کی کوشش کی, تھوڑا سا رگڑا کھایا, گیئرز نہیں کھل رہے, واپس گئے اور پھر اس کے بعد میں یہ سب کچھ ہوا, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. انیشل جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ وہ اپروچ کے اوپر آیا, وہ تھوڑا سا تیز آ رہا تھا اپروچ کے اوپر, جس کے اوپر
ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس کو کہا کہ تمہاری جو فلائٹ لیول جو یعنی جو بلندی ہے تمہاری وہ زیادہ ہے، اس کو کم کرو، جس پہ کپتان نے کہا کہ میں مینج کر لوں گا. وہ مینج کرتا ہوا آیا اور آنے کے بعد وہ رن وے کے اوپر 4500 فیٹ کے اوپر اس نے ٹچ ڈاؤن کیا، جو کہ اس کو تھوڑا سا پہلے کرنا چاہیے تھا. اس کا پہلے لیفٹ انجن زمین کے اوپر لگا، جس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس نے جہاز کو کیا تو اس کا اسٹار بورڈ یعنی رائٹ سائڈ کا انجن بھی لگا، اور اس نے اس کو تھرسٹ کیا اور وہ دوبارہ اٹھا کے لے گیا، اور وہ دوبارہ اس نے کہا ٹرن اراؤنڈ کر کے لے کے آتا ہوں. جب وہ ٹرن اراؤنڈ کر کے لے کے آئے، اور آپ تمام ویڈیوز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جہاز کے لینڈنگ گیئر کھلے ہوئے تھے، لیکن اس کی انجن دونوں فیل ہو گئے، جو کہ آپ نے وہ کاکپٹ ریکارڈر سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے میڈے کی کال دی تھی، اور اس کے دونوں انجن فیل ہو گئے، جس کی وجہ سے جہاز اسٹال میں چلا گیا اور جہاز اپروچ پوری نہیں کر پایا اور اس سے پہلے وہ زمین پہ گر گیا. تو یہ ایگزیکٹ واقعہ اسی طرح ہی ہے جس طرح یہ رپورٹ ہو رہا ہے. سول ایویشن کی ٹیم جو ہے وہ بھی اس پہ بیٹھ کے شواہد اکٹھے کر رہی ہے، انہوں نے رن وے کا بھی جائزہ لیا ہے، اس پہ سے وہ اسکڈ اور برن مارکس بھی دیکھیں. تصویروں بھی جو آئی ہیں اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز کی انجن کی کاولنگ جو نیچے والے انجن کا حصہ ہے وہ رگڑ سے وہ کالے ہوئے تھے. تو یہ واقعہ ہوا، لیکن یہ ایکچولی کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، پائلٹ کیا سوچ رہا تھا، یہ تمام چیزیں جو ہے انویسٹیگیشن کے بعد ہی معلوم ہوں گی. عبداللہ حفیظ خان صاحب، ترجمان PIA، آپ ہمارے ساتھ تھے، اس سلسلے میں بات کر رہے تھے، بے حد شکریہ. احمد رحمان خان اور اس کے علاوہ ہم کو سلطان حالی صاحب، ہم آپ کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کریں گے، لیکن ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہم اسی حادثے کے اوپر کچھ اور بات بھی کریں گے، کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. سوال کرنا چاہ بھی رہی تھی، کر سکتی بھی تھی، لیکن میں جب کل سے اب تک چیزیں فالو کر رہی ہوں تو اس میں لوگوں کے کنسرنز ہیں، لوگ فون بھی کر رہے ہیں، لوگ سوال بھی کر رہے ہیں. اب جو لوگوں کو پکچر ایک ان کے ذہن میں بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ دو باتیں ہوں گی. نمبر 1، پائلٹ نے کچھ گڑبڑ کی تھی، انہوں نے غلطی کی تھی. نمبر 2، یہ اب ہماری عمارتیں گرا دیں گے، آس پاس کا ایریا صاف کر دیں گے، بس یہی ہوگا اختتام. سر، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہی ہوگا؟ ہم کسی بہت بہتری کی طرف نہیں جائیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمارتیں ہیں یہ انلیگل ہیں. دنیا بھر میں انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے جو رولز ہیں اس میں بڑا کلیئر ہے کہ رن وے کی 2 سمتیں ہوتی ہیں، دونوں سمتوں میں 25 ڈگری کے زاویے میں جو فنل بنتی ہے اس میں کوئی رہائشی، کوئی تجارتی عمارت نہیں ہونی چاہیے. اسی وجہ سے کہ جب طیارہ جو ہے اگر اس میں کوئی خرابی ہو اور وہ لینڈنگ کے لیے آ رہا تو اگر خدا نخواستہ وہ گر بھی جائے تو زمین کے اوپر جانی نقصان اس طرح سے نہ ہو. لیکن ہم نے یہ تجاوزات کی ہیں اور اس وجہ سے جو ہے یہ حالت پہ پہنچے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پائلٹ نے گڑبڑ کی یا فنی خرابی تھی یا ایئر ٹریفک کنٹرول کی غلطی تھی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل صاف ہو جائیں گی جب اس کے انویسٹیگیشن مکمل ہوگا. اور اسی لیے غیر جانبدار ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے جس کا تعلق نہ PIA سے ہے نہ سول ایویشن سے، اور اس میں ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے ایئر انویسٹیگیشن کے اوپر کورسز کیے ہوئے ہیں. اور پاک فضائیہ میں بھی کریشز ہوتے ہیں، یہی لوگ جو ہیں وہ ابال کی. سر، آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے نا کہ آس پاس وہ جو سونے کے دام زمین بک رہی ہے اور لوگ دھڑا دھڑ اس پہ عمارتیں بنا رہے ہیں. میں صرف کراچی کی بات نہیں کری، میں دیگر شہروں کی بات بھی کر رہی ہوں کہ وہ بھی نہیں ہو، میرٹ کے اوپر بھرتیاں ہوں، اور پھر اس کے علاوہ صرف تیاری کی فٹنس نہیں، پھر اس کے علاوہ پائلٹس کا اور کرو کا بھی خیال رکھا جائے. سر، یہ سب کچھ کرنے کے لیے بھی ابھی ہم بہت دور ہیں، ابھی بہت وقت ہے اس سب کے لیے. یہ بھی آئی اوپنر نہیں ہے. نہیں تو بیٹا، آخر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن رہی ہے نا. جی بالکل. زیادہ دور پہلے کی بات نہیں ہے، وہ پاکستانی ہی تھے. اگر ہم اس وقت اس معیار پہ پہنچ سکتے تھے تو اب ہم کیوں اتنی پستیوں کی طرف چلے گئے؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے میرٹ کا خیال نہیں رکھا. جو بات آپ کی ہے کہ کیا یہ رپورٹ عام ہوگی یا نہیں، یہ تو حکومت وقت کے اوپر ہے، لیکن بظاہر مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے اور اس کو دبایا نہیں جا سکے گا. لیکن کم از کم حقیقت پہ تو ہم پہنچ جائیں گے کہ اس میں غلطی کس کی ہے. بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ تھے. بے حد. ہم کوئکلی ایک بریک لیتے ہیں، پھر یہ موضوع بھی ہوگا اور دیگر موضوعات بھی. تو جناب، ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ، آپ روئے بغیر نہ رہ سکیں ایسا واقعہ، اور ایک بار پھر سوشل میڈیا بریگیڈ کا غیر ذمہ دارانہ رویہ. کراچی میں PIA کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا ایک جانب، اور سوشل میڈیا پر جعلی خبروں کا طوفان آیا دوسری جانب. ایک بار پھر سوشل میڈیا سے لوگوں کو مایوسی ملی. فنکار، کرکٹرز، حادثے میں جان سے جانے والوں کے لیے جعلی خبریں پھیلائی گئیں.
کسی اکاؤنٹ سے عائزہ اور دانش تیمور کی موت کی خبر پوسٹ کر دی گئی. کسی نے لیگ اسپنر یاسر شاہ کی موت کی افواہ پھیلائی. ماڈل کالونی کے مکینوں کی جانب سے حادثے کا شکار طیارے سے قیمتی سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے, یہ ساری خبریں بھی پھیلائی گئی. یعنی درد ایک طرف اور یہ دکھ دوسری طرف. جعلی خبریں لوگوں کو کتنا متاثر کر رہی ہیں اور کیا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ اب ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارا ساتھ دیں گے سربراہ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن نگہت داد. ویلکم ٹو نیا دن. نگہت, کل سے لے کے آج تک میں جب سارے کے سارے لوگ صحیح خبر کی تلاش میں تھے, مایوسی آپ چاہ کے بھی دور نہ کر پا رہے ہوں اپنے آس پاس سے, ایسے میں یہ خبریں آنا یہ کتنا تکلیف دہ اور اس کا سدباب ابھی تک نہیں ہو سکا, یہ کتنی تشویشناک بات ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم سب جن لوگوں نے اپنی جانیں کھوئی ہیں کل کے ٹریجک حادثے میں, ان کے لیے بہت بہت زیادہ تعزیت. ہم سب افسردہ ہیں, لیکن جو سب سے بڑے دکھ کی بات ہے وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ سوشل میڈیا بلکہ میں تو کہوں گی کہ مین اسٹریم میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے. ایسی خبریں جو کہ کنفرم نہیں تھی, جو ویریفائی نہیں تھی, اور ان کو جس طریقے سے پھیلایا گیا, وہ جو کہتے ہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیلانا, اور جس طریقے سے خبروں کو بنایا گیا, وہ تمام چیزوں نے مل کے ان لوگوں کو بہت اذیت دی جن کے پیارے اس طیارے میں سفر کر رہے تھے. اور بہت دفعہ اس طرح کی بھی خبریں جو ہیں, جس طرح عائزہ کے بارے میں یا جو اس طرح کی فیک نیوز پھیلائی گئی, تو جو ان کے مداح ہیں یا جو فین ہیں وہ بھی پریشان, خاندان جو ہیں وہ پریشان. اتنی ان ویریفائڈ نیوز پھیلائی گئی ہے کل سوشل میڈیا میں, اور جیسے ایک ریٹ ریس ہوتی ہے نا, کہ سب اس ریس میں شامل ہو گئے. یہ زیادہ تشویشناک ہوا, یہ زیادہ افسوس کی بات ہوئی. نگہت, ایک طرف تو وہاں پر این جی اوز اکٹھا تھی, وہاں علاقہ مکین خود ریسکیو کے کام میں اپنے حساب سے حصہ لے رہے تھے, اور دوسری طرف ایسی خبروں کا آنا کہ لوٹ مار ہو رہی ہے. یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے, اور یہ ہماری سوسائٹی کے کس پوائنٹ کی طرف ہے, یہ لائٹ کس طرف جا رہی ہے؟ بالکل, یہ آف کورس ڈیمیجنگ تو ہے. حالانکہ وہاں کے علاقہ مکین جو تھے وہ کل تک جب ایک ٹی وی پروگرام نہیں ہوا اور جب تک فیصل لیدھی نے وہاں پہ آ کے بات نہیں بتائی, اس طرح کی خبر, اس طرح کی کوئی واقعہ وہاں پہ نہیں ہوا, یہ بات جھوٹی ہے, تب تک کوئی اس کو ویریفائی نہیں کر سکا. تو یہ معاشرہ بیسیکلی ہم سارے اس ایک ریس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, یہ جو سوشل میڈیا پہ. اور بہت سے ایسے صحافی ہیں جو کہ فیک نیوز اور مس انفارمیشن کو ڈی بنک کر رہے تھے, اس کو تردید کر رہے تھے, اور ساتھ میں فیکٹ دے رہے تھے. ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے, نہ صرف سوشل میڈیا یوزرز کی اور صحافیوں کی, بلکہ ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کی بھی, کہ ہم اس ریس کا حصہ نہ بنے. کم از کم ان لوگوں کا تو سوچیں جن کے گھر کے لوگ اس میں سوار تھے, اور جن کو ان کے وفات کی خبریں بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ. کچھ چینلز نے اس بات کا لحاظ کیا بھی, اچھا خاصا ورکنگ کی بھی. جب خبر ان کے پاس آئی تو انہوں نے کم از کم اس بات کا ویٹ بھی کیا کہ فیملیز بتائیں یا اتھارٹیز بتائیں. بالکل کوئکلی مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ غلط خبر, کوئی بھی خبر, اس کو شیئر کرنے سے پہلے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے غلط خبر کو شیئر نہیں کرنا. یہ ذمہ داری انڈیویجول کی ہے؟ یہ بالکل انڈیویجول کی ہے. یہ ہر اس یوزر کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو اس وقت ڈیجیٹل جرنلزم کا حصہ سمجھتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ استعمال کریں. یہ سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی بھی خبر آئے اس کو پہلے ویریفائی کریں. سیکنڈ لگیں گے گوگل پہ سرچ کرنے کے. فیکٹ جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں, اور ایون اگر کوئی صحافی بھی کوئی خبر اس کو بھی لحاظ رکھنا چاہیے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھیں. اب ہوا کچھ یوں ہے کہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے پاکستان میں کل عید کا اعلان کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ شوال کے چاند کی پیدائش ہو چکی ہے, جو آج شام غروب آفتاب تک 20 گھنٹے کا ہو جائے گا. سندھ کے مختلف علاقوں کو انہوں نے کوٹ کیا, بدین, ٹھٹا, سانگڑ, ان علاقوں میں سے دیکھا جا سکے گا, ایسا بھی انہوں نے لکھا تھا. 22 مئی کی رات کو 10:39 پر نئے چاند کی پیدائش ہو گئی ہوئی ہے. کل جو ہے رات کو 10:39 پر شوال کا چاند پیدا ہو گیا ہے, ارتکاز ہو چکا ہے. اب 23 مئی کو شام کو, آج یعنی غروب آفتاب کے بعد, اگر آپ دوربین سے دیکھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ, اور کئی صورتوں میں سانگڑ, بدین اور ٹھٹھا میں 7:36 سے لے کر کے 8:14 تک
اس کے وقت جو غروب آفتاب کے وقت آج چاند کی عمر 20 گھنٹے ہوگی، لہٰذا یہ چاند جو ہے وہ 20 گھنٹے کا چاند ہوگا. ان علاقوں میں رات کو آپ دیکھ سکیں گے. میٹ آفس کی کہہ رہا ہے کہ جی ہم موسم کی خرابی کی وجہ سے جو آج چونکہ موسم خراب ہے تو ہم چاند نہیں دیکھ سکیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سب کچھ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے بتایا اور اس سب کے اوپر پھر جواب بھی آیا. وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا کہ عید کے چاند کا شرعی فیصلہ تو رؤیت ہلال کمیٹی آج کرے گی. فواد چودھری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن کیا کہیے آج کل یہ چاند کھیل رہے ہیں. عید کے چاند کا حتمی فیصلہ علماء کرام ہی کریں گے. شریعت چاند کی رؤیت اور شہادت پر اعتماد کرتی ہے. رؤیت کے لیے سائنس اور جدید آلات کی معاونت لی جا سکتی ہے. فواد چودھری صاحب نے اعلان فرمایا چاند کا، اس پر جواب آیا نور الحق قادری صاحب کا. انہوں نے کہا یہ بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن کیا کہیے یہ آج کل چاند کھیل رہے ہیں. جتنی ساری یہ پریزنٹیشنز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹیکنالوجی کا استعمال ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن چاند کا اور عید کا فیصلہ یہ تو علماء ہی کریں گے. یہ بات انہوں نے خاصی کلیئر کر دی. تو ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ہم بات کر رہے تھے شہداء کی، ہم بات کر رہے تھے تحقیقات کی، اور ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ 2 لوگ ایسے تھے جو اس جہاز میں تھے لیکن موازنہ طور پر بچ گئے. اور ہم بھول نہیں سکتے یہ بات بھی کہ کچھ لوگوں کو اس جہاز میں ہونا تھا لیکن ان کی قسمت نے ان کا ساتھ دیا، ان کو اللہ نے محفوظ رکھا کسی بھی حادثے سے، ہم لوگوں کو بچا لیا کسی بھی پرابلم سے، اس طرح کے غم سے. ہمیں بہت تکلیف ہے اس حادثے کی، ان شہداء کی، لیکن ہمیں اس بات پر اطمینان ہے کہ کچھ ہمارے ساتھی تھے کہ جو اس جہاز میں سوار نہ ہوئے. میں بات کر رہی ہوں اپنی ساتھی اینکر ہماری سما فیملی سدرا میر کی. بکنگ ہو چکی تھی، ہم سب کو پتا تھا سدرا کو آنا ہے، لاہور سے کراچی کے لیے ان کو آنا تھا، بکنگ ہو چکی تھی، سارے انتظامات تھے. یہاں دفتر میں ہم سب کو پتا تھا کہ سدرا کو آنا بھی ہے، جوائن بھی کرنا ہے، لیکن ٹھیک 1 دن پہلے بکنگ منسوخ کرائی گئی. یہ پوچھنا چاہ رہی تھی سدرا کیسی ہیں آپ، یہ بتائیے ہوا کیا تھا کہ آپ نے بالکل، یہاں تو ہم سب کو یہی پتا تھا کہ سدرا جوائن کر رہی ہیں اور پھر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ نے تو بکنگ منسوخ کرا لی تھی. مجھے بتائیں گے آپ کچھ؟ کرن بالکل نا، آپ نے بھی ہوگا بات کی جس کو اللہ رکھے اس کو کون رکھے، بالکل یہی بات ہو گئی. جتنا جیسا یہ واقعہ تھا کی جانیے میرے گھر والے سڑکیں پریشان تھے، میری 22 کی فلائٹ کی بک ہو چکی تھی. پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ 21 کی رات کو میں جب اپنا سامان وغیرہ تیار کر رہی تھی جانے کے لیے تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میرا دل نہیں مان رہا کہ تم جاؤ. تو میں نے کہا کہ بلال مجھے تو آفس سے اتنی چھٹیاں ملی ہیں، مجھے 22 کو ہر حال میں جانا ہے. تو مجھے بلال نے کہا کہ کی طبیعت کا خراب تھا، کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ 2 دن کے لیے تم کو آج چھٹی دے دیں؟ میں نے کہا فی الحال میں بات کر کے دیکھتی ہوں ان سے. میں نے آفس میں فون کیا اپنے شفٹ انچارج سے، میں نے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ، میں نے کہا یہ 22 کی فلائٹ ہے، یہ 24 کی فلائٹ ہے، 22 کی میری بکنگ ہو چکی ہے، اگر آپ مجھے الاؤ کریں گے تو میں 24 تک رک جاؤں گی، ورنہ ٹھیک ہے میں 22 کو یہ 1:30 بجے والی فلائٹ سے آ جاتی ہوں. تو مجھے فیصل ایوب صاحب نے مجھے الاؤ کر دیا، انہوں نے مجھے 24 کی چھٹی دے دی، ورنہ 21 کی رات کو میں تیار تھی 22 کو آنے. یہ بھی آپ خوش نصیب ہیں، واقعی خوش نصیب ہے، فیصل ایوب بھائی نے چھٹی دی. جن لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ میں 22 کو آ رہی ہوں ان لوگوں نے مجھے فون کیا، ان لوگوں نے میسیجز کیا، اور کافی سارے لوگوں کو یہی معلوم تھا کہ میں شاید اس فلائٹ میں ہوں. سوشل میڈیا پر یا ویسے مجھے انہوں نے فون کر کے میسیجز کر کے یہ پوچھا کہ سدرا آپ ٹھیک ہیں، ہمیں پتا تھا آپ 22 کو آ رہی ہیں اور 22 کو تو یہ فلائٹ کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. لوگوں نے پوچھا، دوستوں نے مجھ سے پوچھا. سدرا بالکل کوئکلی مجھے یہ بتائیے گا، شکرانہ آپ نے ادا کر دیا؟ اور بالکل، مجھے سب سے پہلے ہمارے آفس سے ہی میسج آیا تھا، فون آیا تھا کہ آپ 22 کو آ رہی تھیں اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا 2 دن ایکسٹینڈ ہو گیا، تو آپ اپنا صدقہ دیجیے. اور کرن آپ جیسے جانتی ہیں کہ میری والدہ کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں ہے، جن کے لیے میں یہاں واپس پنجاب آئی بھی، وہ یہ بات سن کر، یہ سوچ کر ہی کہ میری بیٹی بھی شاید اس فلائٹ میں ہوتی
وہ پھر سے اپنی طبیعت کو وہ اس طرح سے وہ کر بیٹھی ہیں, پھر سے وہ کل رات سے اتنی پریشان ہے اس چیز کو لے کر. ظاہری بات ہے وہ دوسروں کے بچوں کے لیے, دوسروں کی بیویوں اور بھائیوں کے لیے بھی پریشان ہیں, جو سانحے میں جو لوگ جان سے گئے یا زخمی ہوئے ان کے لیے بھی پریشان ہے. لیکن یہ بھی بات آ رہی ہے کہ سدرا بھی ہوتی ہے اگر اس پہ, تو آپ ان کا بہت خیال رکھیے, میرا بہت سلام کہیے گا. یہ کہا جاتا ہے جان بچی سو لاکھوں پائے, باوجود اس کے آپ عید سادگی کے ساتھ منائیں گی, اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ کرونا تو چلو جو ہے سو ہے, لیکن یہ جو حادثہ ہوا ہے, یہ جو ہم پر بیتی ہے, عید سادگی سے منائیں گے؟ بالکل کرن, عید تو ہم سادگی سے ہی منائیں گے. اور ہم لوگ تو آپ کو پتا ہے عید ہمیشہ آفس میں ہی مناتے ہیں. کل کی میری فلائٹ ہے پھر سے 24 کی, اگر کل عید ہوتی ہے تو آفس میں میری عید گزرے گی, اپنوں سے دور گزرے گی. اتنے دن اپنوں کے پاس گزارنے کے بعد جب میں اپنوں سے دور جاؤں گی تو عید تو ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں جس طرح سے حالات چل رہے ہیں, ہر پڑوس میں ہر آس پاس میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے کورونا کے حوالے سے, تو عید تو ویسے بھی ہم اس طرح سے نہیں منا پائیں گے جس طرح سے ہر سال سے مناتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم سادگی سے عید منائیں, اور بہت اچھی بات ہے سدرا, ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں, کم کرنے کی کوشش کریں. سدرا تھینک یو, سلامت رہیے. امی کام کہیے گا. سارم بھائی, میں جب بھی کبھی کچھ ایسی کوئی سٹوری ہمارے پاس آتی ہے, ایسا کوئی بھی معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے, میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ بتائیے کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا وہ رقم ہو سکتی ہے, کیا وہ جذبہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کی مدد کرے. تو اب آپ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ ان کی کتنی سی ہیلپ بھی ان لوگوں کے لیے کتنے معنی رکھتی ہے. دیکھیں, وہ تو میرے خیال ہر آدمی باشعور ہے, عقل رکھتا ہے, دیکھ رہا ہوگا کہ کس حال میں لوگ ہیں اور کس طریقے کی ہیلپ کریں گے تو ان کی زندگی آسان ہو جائے گی. اس حال میں, اس عمر میں, اس اسٹیج پہ نہ ان کو کوئی اب اولاد دے سکتا ہے, نہ اور کوئی ایسی چیز کا کوئی خوشی دے سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو ان کی زندگی کے دن رہ گئے ہیں اس کو جو ہے نا آسان بنا دیا جائے, ان تکلیفوں کو دور ان کی زندگی سے کر دیا جائے, اور ان میاں بیوی کو ایک آسان زندگی کی طرف لایا جائے. جتنی زندگی ہے وہ یہ سکون سے پھر جی سکیں. بیماری, بھوک, افلاس, تنگی, تو یہ ان سب چیزوں کے ساتھ ایک بے بس سا انسان, ہم اللہ برے وقت سے ہمیں بچا اگر آتا بھی ہے نا تو ہم پھر بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ پاؤں مار سکتے ہیں, چل سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں. ایسے لوگ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے, بالکل بے یار و مددگار پڑے ہوتے ہیں. ان کو واقعی آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس, ہمارے لوگوں سارم بھائی, کیسے ممکن ہے, مطلب ان کے لیے رہائش بھی بہتر ہو, ان کے لیے دوا بھی ہو, ان کے لیے خوراک کا انتظام بھی ہو, رہائش میں کیا کیا چینجز ہونے چاہیے آئیڈیلی ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں ان کے حساب سے ان کو جو ہے نا چارپائی کہیں یا پلنگ کہیں یا بستر کہیں وہ ہونا چاہیے, ان کی کرسیاں اس حساب سے ہونی چاہیے. میں ان کو اپنی زندگی اچھی لگے, جتنے دن زندگی کی خوبصورت زندگی ان کو نظر آئے کہ اب ہمیں کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو ضرورت زندگی کا حصہ نہ ہو, جو اس کا سامان نہ ہو. ایسے لوگوں کے لیے واش روم تک جانا آنا بڑا مشکل ہے. ادھر پھر ایسے لوگوں کے لیے بستر پہ چڑھنا اترنا, جو نارمل چارپائیاں ملتی ہیں اس کی ہائٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہے, اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے. جو نارمل کرسی ملتی ہے اس کے لیے, تو ہر چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے اپنی زندگی میں, جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس سے مختلف چاہیے ہوتی ہے. اگر کوئی کہ میں اپنا فرنیچر دے دیتی ہوں تو ان کے کام وہ نہیں آئے گا. کوئی کہ اپنی چیئر دے دیتی ہوں تو ان کے کام نہیں آئے گا. ان کے لیے ہر چیز ایک نئی ڈیزائن ہو کر کے بنے گی. اور پھر ان کو جو آپ نے بات کہی نا کہ کسی طرح مدد نہیں کر سکتے تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے ضرور مدد کر سکتے ہیں. پلیز ساتھ رہیے سارم بھائی, پلیز ساتھ رہیے. مقبول احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مقبول صاحب, ابھی نا لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, یہ بتائیے کہ آپ کو کیا کیا دقتیں ہیں. آپ مطلب اگر آپ ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کو بتا سکے نا کہ آپ کے لیے بستر سے اترنا, واپس جانا, لیٹنا, کھانا لینا اپنے لیے, آپ کو کیا کیا پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں دن بھر میں, تھوڑا سا وہ بتائیے ہمیں. تب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پریشانیاں تو ہماری بہت ہیں, اتنی پریشانیاں ہیں کہ بتانا بھی مشکل ہو رہا ہے, لیکن کیا کر سکتے ہیں, اللہ کی مرضی. اور یہ بات ہے کہ ہمیں اٹھنا بیٹھنا, واش روم جانا, آپ نے یہ کلپ دیکھ لیا ہے جی. اور یہ بات ہے کہ چرپائی پہ سونا, بس ایسے کوئی حساب ہو جائے کہ جیسے ہم لوگ دونوں میاں بیوی سکون سے رہ سکیں. ہم لوگ کھانے میں بھی پریشانی ہوتی ہے, اٹھنے بیٹھنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے. مقبول صاحب, شادی کو کتنا عرصہ ہوا آپ لوگوں کی؟
18 سال. اور جب آپ نے شادی کی تھی تو آپ نے کبھی سوچا تھا خدا نخواستہ اتنے زیادہ پریشان ہو جائیں گے؟ لیکن اس وقت تو یہ نہیں سوچا تھا، لیکن یہ سوچا رہتا ہے آدمی قریب کہ اللہ تعالیٰ شاید اولاد ہمیں دے دے گا، لیکن ابھی کیا کر سکتے ہیں. اس وقت تو میں چل پھر بھی سکتا تھا، لیکن اب. اور اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر اولاد ہوتی تو کوئی دیکھنے والا ہوتا، کوئی بات کرتا، کوئی مسئلے کو دور کرتا؟ پانی کا گلاس تو بھر کے دے دیتا. اللہ سر پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ذرا نیا دن کے ناظرین کو ان کی دقت ہم دکھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں. آپ نے گفتگو بھی سن لی. مقبول صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ناظرین سن رہے ہیں نا. مجھے 2-3 چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ہمیں ہو کیا کیا ہے. ہم جب ہمارے بزرگ ہوتے ہیں تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے. جب وہ دنیا میں نہیں رہتے تو ان کے اوپر جا کر کے قبروں پہ جا کر کے آنسو بہاتے جا کر کے، اور جو پھر بھی زندہ ہوتے پھر بھی ان کی قدر نہیں کر رہے ہوتے. اسی طریقے سے جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے کوئی جو ہے نا فیسلٹی نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی روٹی کا بندوبست نہیں کرتے، لیکن جب وہی لوگ مر جاتے ہیں تو ان کے نام پہ روٹی دے کر کے ہم ثواب کما رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں تھوڑی سی میرا خیال ہے سوچوں کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ اہمیت زندہ انسان کو دی ہے. اس کے لیے اللہ نے جو ہے نا آپ کو حکم دیے کئی سارے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت کو خانہ کعبہ سے بڑھ کے قرار دیا ہے، اور ہم انسان کو کس طریقے سے بے دردی پہ چھوڑے ہوئے ہیں کہ بیار و مددگار لاچار دو معذور میاں بیوی جسے آپ کہہ لیں وہ بیچارے پڑے ہیں اور ان کی مدد کے لیے لوگ نہیں ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے لوگ نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنت بنانی ہے تو یہی جنت کے راستے ہیں. جنت کوئی مقصد جو طریقے ہم نے اپنائے ہوئے جنت اس سے نہیں ملنی. جنت انسانیت کی خدمت میں، انسانیت کی خدمت کریں، آگے بڑھے لوگ، اور ان کی صرف مالی مدد نہیں، ان کے لیے اپنا وقت بھی صرف کریں تو اچھی بات ہے. لوگ آئیں جن کے پاس بزرگ نہیں ہیں، بزرگوں کو ترستے ہیں، اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، وہ لوگ بھی آئیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں تاکہ ان کو بھی سکون آئے. ان کی وہ خواہش بھی پوری کر دیں جو کہہ رہے ہیں کہ اگر اولاد ہوتی تو کم سے کم 1 گلاس پانی تو دے دیتا. سارے بھائی ساتھ رہیے گا. مقبول احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں، کوئی محلے کے لوگ، چھوٹے بچے یا کوئی بزرگ آ کر آپ سے دلجوئی کرتے ہیں، آپ کا غم بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا بہت آپ کو مدد کرنے کی، آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ تھوڑا بہت کر بھی دیتے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر. کیونکہ کبھی کبھار تو علاقے والے آتے ہیں، جو ہوتا ہے دے جاتے ہیں، تو کھا پی کے ہم لوگ سکون سے اللہ کو یاد کر کے سو جاتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں بھی آتے، پھر بھی ایسے ہی اللہ کو یاد کر کے سو جاتے ہیں. اور اس دن آپ کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوتا جس دن آپ کا خیال نہ آئے کسی کو؟ نہیں ہوتا. اللہ تو وہی بتا رہا ہوں نا کہ جب کبھی نہیں بھی آتے تو سو جاتے بھوکے اللہ کو یاد کر کے. سارم بھائی یہ سچویشن ہے. اب ایسے میں وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنا وقت بھی نکالیں، تو یہ تو محلے والوں پر بھی ہے اور پھر یہ دوسرے لوگوں پر بھی ہے جو ان کو دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور کرن بہن اس میں ایک کام دیکھیں بڑا آسان ہو گیا ہے. اتنے لوگ ہیں گھروں پہ کھانا پکاتے ہیں، اگر ہم اس میں سے کسی کی یوں بھی ہیلپ کر دیں گے کہ ہم اس کو پے کر کے کھانا لیں گے، اس کے لیے بھی ایک آسانی ہوگی، اس کو بھی روزگار ملے گا. اور ان کا روزانہ کا 3 ٹائم کا ہم کھانا باندھ دیں، وہ خود گھر پہ ڈیلیور کرواتے ہیں کھانے کو، تو کم از کم یہ آسانی 2 طرف ہو جائے گی. ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا. اسی طریقے سے اور چیزوں کا بھی اگر آسانی ہم کر دیں، ہم ان کے لیے کوئی میڈیکل کا بھی انتظام کر دیں تو ان کی زندگی آسان ہو جائے. دیکھیں زندگی موت جو ہے نا وہ برحق ہے، ہم اس سے نہیں بچ سکتے، لیکن جتنی زندگی ہے نا اس کو آسان بنانا ہمارے ہاتھ میں. اگر ہم اس کو آسان نہیں بناتے پھر بعد میں صرف پچھتاتے ہیں، پچھتاوے کا پھر فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا بالکل بھی. سارم بھائی عموماً ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ کسی کی مدد کے لیے جائیں تو وہاں آپ کے پاس میں آپشنز ہوتے ہیں. میں خاص طور پر آپ ہی کی بات کر لیتی ہوں. وہاں آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں. بچھڑا ہوا بچہ ہے، اس کی فیملی میں ڈسٹربنس تھی تو اس کو ملوانے کی کوشش کر لی، اس کی فیملی کو لیگل ایڈ دینے کی کوشش کر لی، بے روزگاری ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کر لی، کوئی معذور ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ ایک پورا ایک منتھلی پلان بنا لیا، اس کو اس کے حساب سے ایک روزگار بھی دے دیا. کوئی بیوہ خاتون ہے ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر دیا. لیکن اس معاملے میں مجھے اس کو صحیح کیجیے گا، اس کو کلیئر کیجیے گا، ان کے معاملے میں، مقبول صاحب کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا.
مطلب ان کی جو اس وقت جس طرح کے ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں سر، وہ اس کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ ان کو سارے کے سارے جو ہے نا وہ ان کو کوئی روزگار آپ دیں، کچھ کریں. پلیز ساتھ رہیے گا سارے بھائی، ساتھ رہیے گا. ایک کوئی اہم خبر ہمارے پاس ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس بارے میں بتا سکیں. کراچی طیارہ حادثے پر CEOPIA اور مشیر برائے ہوا بازی یہ بریفنگ دے رہے ہیں، ہم ذرا یہ دکھا دیتے ہیں. فلائٹ لینڈنگ کے ٹائم ڈیمیج ہوا جہاز، اس سے پہلے چترال کا وہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائے والی بات کہ اگر بر وقت انکوائری نہ ہو سکے، بر وقت رپورٹ نہ آ سکے، رپورٹ پبلک نہ ہو سکے، یہ سب سے بڑی کمزوری اداروں کی کمزوری اور حکومت وقت کی کمزوری ہوتی. تو ایک بات، اس بات پہ میں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ کم از کم ٹائم گوز میں ٹائم، میں نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ ٹائم لمٹ کیا جا سکتا ہے. تو مجھے یہ بھی کہا گیا کہ مختلف ادارے اور بڑا مائنیوٹلی اس کی انکوائری ہوگی. جتنے ڈبریز پڑے ہوئے جو ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں ان سب کو اٹھایا جائے گا، کنسولیڈیٹ کیا جائے گا، پھر اس کی انکوائری CA اپنے طور پہ، PIA کے انجینئر ایکسپرٹس اپنے طور پہ، اور سب سے بڑھ کے جس کمپنی نے یہ طیارہ بنایا، ایئر بس، جرمنی اور فرانس، ان کی ٹیکنالوجی تھی، ان کے ایکسپرٹس نے بھی آنا ہے. وہ انہوں نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنی ہے. اور ہمارا ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے جس میں ایئر فورس کے افسران بھی ہیں، CA بھی ہے. انہوں نے اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی انکوائری کرنی ہے. PIA CA انڈیپینڈنٹلی کرے گی اور میں خود اسے سپروائز کروں. اور میری کوشش ہوگی کہ 3 ماہ کے اندر، لیکن ابھی تک چترال حادثے کی رپورٹ نہیں آ سکی، پبلک نہیں ہو سکی. یہ ہماری کوشش ہوگی کہ 3 ماہ کے اندر اس کی رپورٹ، پروویژنل رپورٹ سامنے آئے. اگر مکمل رپورٹ نہ آئے تو کم از کم پروویژنل رپورٹ تو سامنے آئے کہ عوام جان سکے کہ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا. اور اس بات پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. سر کسی کا جاتا ہے، ہمارا بھی جاتا ہے، ہم بھی حاضر. ہم تو ایک نئی ٹریڈیشنز رقم کرنے چلے ہیں کہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا. تو اس میں میں اور چیف ایگزیکٹو ہم بھی ذمہ دار ہیں. اگر کسی طرح کسی حوالے سے ہم پہ بھی کوئی ذمہ داری آتی ہے تو ہم بھی اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن اس رپورٹ کو منیمم ٹائم کے اندر تیار کروانا، نیشنل اسمبلی میں پیش کرنا، لوگوں کے سامنے اسے پبلک کرنا اور پھر اس پہ ایکشن لینا، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہوگی. تو میں نے تو یہی شارٹ سٹیٹمنٹ دینی تھی. اب اگر کسی دوست کا کوئی کوشچن ہو یہی ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جہاں جہاز گرا ہے یہ کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے اور ایئرپورٹ کے قریب ہے، تو وہاں پہ 4 منزلہ یا 5 منزلہ عمارتیں بنانے کی قانونی طور پر اجازت ہے یا نہیں ہے. تو سول ایویشن نے کیوں اب تک کارروائی نہیں کی؟ آپ کے اس سوال کا جواب بھی انکوائری رپورٹ میں آئے گا کہ اس فنل ایریے میں اگر کنسٹرکشن ہوئی ہے، انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے، تو جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں انشاءاللہ تعالی انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنا ہوگا. لیکن کمپنسیشن جو ڈیمیج ہے اس کی کمپنسیشن وہ ڈیفینیٹلی ہم گورنمنٹ سے دلوائیں گے، چاہے ان کی املاک ہو، چاہے ان کی اسباب ہو، جو چیزیں ان کی خراب ہوئی ہیں. باقی جو کمپنسیشن، یہ ایئر کرافٹ بھی انشورنس تھا اور انشورنس کی رقم اس کمپنی نے فراہم کرنی ہے، اس سے ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد. لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے کمپنسیشن ہوگی وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی، امپلائیز کے لیے بھی ہوگی اور باقی ایگریوڈ فیملیز کے لیے بھی ہوگی. آپ نے ایجوکیشن بورڈ بنایا ہے، اس کا آرڈر وفاقی حکومت نے کس طریقے سے دیا ہے، جبکہ یہ DG CA کا وہ اس بورڈ کا اعلان کرتے ہیں کہ پاور کے تحت وفاقی حکومت نے یہ دیا ہے. آپ کا 282
بالکل آپ نے بجا فرمایا جی. رات افطاری کے بعد ہماری ہنگامی میٹنگ ہوئی اور ڈول چارج ہے سیکٹری ایویشن کا, ڈی جی سی اے بھی ان کے پاس چارج ہے. رات ہی ہم نے سمری بنائی بھی, میں نے اس کے سگنیچر بھی کیے اور بائی سرکولیشن اسے ہم نے فیڈرل کیبنٹ سے منظور بھی کروایا اور نوٹیفائی کیا. تو پراپر سارے پروسیجر کو فالو کرنے کے بعد یہ کمیٹی جو انکوائری کمیٹی ہے یا بورڈ ہے اسے نوٹیفائی کیا گیا. ترمیم نہیں ہوئی بالکل. اس ڈی جی سی اے کے پاس اگر پاورز ہیں تو ڈی جی سی اے نے بھی وہ پاورز ایکسرسائز کرتے ہوئے پرائم منسٹر کے نوٹس ہم نے سمری پہ جو آ کے اس کی اپروول لی. آدمی کے پاس پاور ہے, ڈائریکٹر جنرل سی اے کی پاور ہے کہ یہ آرڈر کرے اور کوئی آرڈر کر دینا چاہیے. حکومت کہاں سے آ رہی ہے؟ میں میرے بھائی میں نے یہی عرض کیا کہ ڈی جی سی اے نے بھی اسے نوٹیفائی کیا, وہی سیکٹری ہے, اور ہم نے اسپیشل پرمیشن اس پہ پرائم منسٹر کے نوٹس میں بھی دے کے کہ یہ پاورز ڈی جی سی اے کے پاس ہیں, اسے ایکسرسائز کر رہے ہیں اور یہ ہم فیڈرل کیبنٹ کی بھی منظوری لینا چاہتے ہیں, لے کے اسے نوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. کیا ہے ان میں سے کتنے جو ہے لوگ ہیں جنہوں نے سول اعتراض کی, پوری کی پوری ٹیم آپ نے یقیناً یہ آزاد اس لحاظ سے نہیں ہے کہ سوائے نام کے اس میں آزاد چیز کیا ہے. یہ سارے سول ایویشن اتھارٹی سے تنخواہیں لیتی ہیں, سول ایویشن اتھارٹی کے آفس استعمال کرتے ہیں, عملہ ان کا ہوتا ہے. تو انڈیپینڈنٹ بورڈ تو آج تک پاکستان میں نہیں بنا ہے. تو یہ ڈی جی سی اے کے اندر ہے ساری چیزیں, تو اس سے کیسے ہم امید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, سی اے ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اس کے دو حصے ہیں, ایک ریگولیٹری ہے ایک کمرشل ہے, اور یقیناً اس میں ایئر فورس کے افسران بھی موجود ہیں, اور یہ بھی یقیناً وہ کوالیفائڈ افسران موجود ہیں. اور اس چیز کی ذمہ داری بحیثیت ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ بالکل فری اینڈ فیئر انکوائری ہوگی, انویسٹیگیشن ہوگی, اور جو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. جی سر. یہ اس قسم کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے, کیا یہ فارمیلٹی نہیں, یہ فارمیلٹی ہوتی ہے کہ جب حادثات ہو جاتے ہیں اس کے بعد کمیٹی بنتی ہے, سارے لوگ متعین بھی ہوتے ہیں, اس کے بعد آدیش کے اطلاع بھی ہوتا ہے, کمپوزیشن بھی ہو جاتی ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ مسٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کی بے ذمہ داری کہ میں اس کو پورا کروں گا, لیکن کیا پتا کہ آپ مسٹر ایک مہینہ 2 مہینے کے بعد تبدیل ہو جائے, اس کے بعد نیا مسٹر آتا ہے, تو اس کے بعد کیا ذمہ داری ہوگی, اس کے بعد کیا سچویشن؟ دیکھیں جی, فارمیلٹیز بھی کرنی پڑتی ہیں, آپ سے انٹریکٹ بھی کرنا ہے. جو کچھ ہم نے کیا ہے یا جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچانا بھی ہے, اور آپ جو کویسچن کر رہے ہیں یہ رائے بھی ہم نے لینی ہے, اسے بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. تو منسٹر میٹر نہیں کرتا, آج میں ہوں تو کل کوئی اور ہوگا. دیکھیں نا 2016 کا واقعہ ہے, اس وقت گورنمنٹ اور تھی, پرائم منسٹر اور تھا, لیکن ذمہ داری بالآخر انسٹیٹیوشن پہ ہے, ذمہ داری سی اے پہ ہے, ذمہ داری گورنمنٹ پہ ہے. تو وہ کنٹینیوٹی رہتی ہے. تو وہ ذمہ داری اگر کوئی کوتاہی پچھلی گورنمنٹ سے بھی ہوئی تو میں تو اسے بھی ریٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی سامنے آنا چاہیے. میں یقیناً جو آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ کا کنسرن ہے, اس پہ میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹس کی. جن کے پیارے گئے ہیں وہ حقائق جاننا چاہتے ہیں کہ وجہ کیا ہوئی ہے, کہ کریش لینڈنگ کیوں ہوئی ہے, وہ جاننا چاہتے ہیں. تو فیکٹس ان کے سامنے آنے چاہیے, اور جو ذمہ دار ہوں ان کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہیے. تو یہ تو ذمہ داری, لیکن پچھلے اگر ادوار میں کچھ واقعات ہوئے ہیں تو وہ بھی ہم ذمہ داری میں لینا چاہ رہا ہوں کہ اس کی بھی رپورٹ اور اس کی بھی رپورٹ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد ہم پبلک آبادی نہیں ہوتی. اب تک آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی, اور ڈی جی سی اے جو مستقل کیوں نہیں ہے؟
یقیناً جی آپ کا بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے. انڈیپینڈنس یہ ہونا چاہیے, ہماری گورنمنٹ کی یہ پالیسی تھی کہ اس کی سیگریگیشن ہو. جس طرح میں نے کہا ریگولیٹری اور کمرشل دو ڈفرینٹ فنکشنز ہیں سی اے کے, انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے. اب 30 جون لاسٹ کیبنٹ میں بھی ہمارے ایجنڈے پہ تھا, ڈسکشن پہ تھا, اور بڑا سیریس ویوز پہ پرائم منسٹر نے لیا ہے, اور 30 جون اس کے لیے لاسٹ ڈیٹ ہم نے رکھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال یہ ڈویژن بھی مکمل ہوگی, اور انڈیپینڈنٹ ڈی جی سی اے, ایڈیشنل ڈی جیز, دونوں اداروں کے انڈیپینڈنٹ ایڈیشنل ڈی جیز آئیں. کاروائی ایک آپ ہی کے لیے خبر ہے, آپ کی طرف سے خبر نہیں کہ میں نے پیپرز دیکھے, صرف کراچی 1500 ایکڑ سی اے لینڈ انکروچ ہو چکی ہے. وہ بھی تو کوئی حکومتیں ذمہ دار تھیں, کچھ افسران ذمہ دار تھے. تو اب اس انکروچمنٹ کی جہاں ایلیگل کام ہوئے ہیں کہ جہاں ایتھورائز نہیں تھا, ہو سکتا ہے فنل ایریاز جہاں ریسٹرکشنز تھیں, ان ایتھورائز کنسٹرکشن بھی ہوئی ہو. یہ تو غلطیاں ہوتی رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ریٹیفیکیشن کی کوشش کریں گے. جی سر. غلام سرور خان پریس کو بریف کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 کروڑ اراضی صرف کراچی میں انکروچ کی گئی ہے. اس معاملے کی تحقیقات جلد از جلد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, 3 مہینے میں لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم اس پریس کانفرنس کے بارے میں تو بات کر ہی رہے تھے, بڑا کوئکلی ہم لوگ اپنے معاملے کی طرف بھی چلتے ہیں. سارم برنی 1500 ایکڑ کی انہوں نے بات کی تھی, یہ جو پریس کانفرنس تھی اس کا میں نے تذکرہ کیا تھا. اب ہم سارم برنی صاحب سے بات کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسے جوڑے کا مسئلہ ہے جن کو میری اور آپ کی مدد کی اشد ضرورت ہے. سارم برنی صاحب, یہ بتائیے بالکل آسان کر کے لوگوں کو کہ وہ آپ سے رابطہ کریں اور پھر اس کے بعد میں وہ ان کو ہیلپ کریں, تو ان کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ ان کو پر منتھ کتنے فنڈز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پر منتھ بیماری کا تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ کتنی ضرورت ہے. نارملی اگر دیکھیں تو 15-20 ہزار روپے سے کم گزارا ممکن نہیں ہوتا, اور اس میں جو ہے نا ان کو صرف 15-20 ہزار روپے مہینہ یہ میڈیکل نہیں, میں نے جیسے پہلے کہا سب سے زیادہ جو ایسے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے وہ چلنے پھرنے کے لیے جو انتظام ہے, وہ ان کے واش روم کا, ان کے جو ہے نا سونے جاگنے کے لیے پلنگ, بستر, کرسی, ان کو ہر چیز ایک نئی زندگی کی طرف لے کر کے جانا ہے. اور اگر لے کر کے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اچھی نیت والے بڑے خوش ہوں گے کہ ہاں واقعی ہم نے ایک اچھا کام کیا تھا, اور ایک بہتری کی طرف یہ لوگ آئیں. اور کسی کو سکون دے دیں آپ, اگر زندگی تو اللہ جانتا ہے کتنی ہے, لیکن مرنا سب نے, مرنے سے پہلے اگر اپنی زندگی سکون کی طرف آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی دعائیں پھر اللہ جو ہے نا بہت جلدی سنتا ہے, پھر ان تک کہ وہ دعائیں جاتی ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو میری خود بھی سب سے ریکویسٹ ہے, اپیل ہے کہ ان کی بڑھ چڑھ کے مدد کریں. سارم برنی ٹرسٹ سے رابطہ کریں, ہماری ویب سائٹ بھی پتہ ہے sarimbarnitrust.org, فون نمبر بھی پتہ ہے 021111955 ایزی نمبر ہے, کس 24 گھنٹے کال کریں, رابطہ کریں, ان کی مدد کریں. اور انہی کی نہیں, نہ جانے اور سینکڑوں کتنے ہمارے پاس لوگ ہیں جو آپ کے مدد کے منتظر ہیں. آگے بڑھیں اور لوگوں کی مدد کریں. یہ رمضان چلے جائیں گے لیکن مدد نہیں ختم ہونی چاہیے لوگوں کی. رمضان چلے جائیں گے لیکن یہ مدد نہیں ختم ہونی چاہیے. میں ایک بار پھر دوہرا دیتی ہوں, یہ رمضان کی آخری ساعت ہیں. اگر آپ آج نیکی کا ارادہ کریں گے تو آپ کا یہ نیک عمل اگلے رمضان تک بھی آپ کے ساتھ چلے گا, وہ نیکیاں آپ کے ساتھ چلیں گی. بہت شکریہ سارم برنی صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. مقبول بھائی, اللہ آپ کی آسان کرے, لوگ ضرور آپ کی طرف متوجہ ہوں گے, ضرور اپنا وقت اور اپنی رقوم آپ تک پہنچائیں گے. سارم برنی بھائی اس سب کا وسیلہ بنیں گے. وقت بڑی تیزی سے سرکتا چلا گیا اور آپ سے اجازت لینے کا مرحلہ آ گیا. تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.